अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। BATY सेमेस्टर 5 के सभी तलबा व तालिबात का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। डिग्री में ये आपका आखिरी साल है और अमूमन ये काफ़ी अहमियत का साल होता है, क्योंकि इस साल के बाद आपको अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेजुएशन तकमील हो जाता है आपका। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि इंतहाई संजीदगी के साथ, समझदारी के साथ मुताला करें, समझदारी से दिल लगा कर पढ़ें और अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करें। अज़ीज़ तलबा, जैसे कि आप वाकिफ़ हैं कि BATY में हम लोग अदबी तनक़ीद उर्दू ऑप्शनल में अदबी तनक़ीद पढ़ रहे हैं, जिसका पेपर नंबर 10 है। पेपर नंबर 10 दरअसल अदबी तनक़ीद पर मुबनी है और इसी का तसलसल हम जो है सेमेस्टर 6 में जब देखते हैं तो पेपर नंबर 12 होता है। और तनक़ीद से वाबस्ता जो लोग हैं, जिन्होंने तनक़ीद के अलग अलग दबिस्तानों में या मुख्तलिफ़ नज़रियात से उर्दू अदब को जांचा परखा और उसका असल मकाम मुतय्यन करने की कोशिश की, उन नक़ादों का तज़किरा हमें पढ़ने में मिलता है पेपर नंबर 12 में। जबकि पेपर नंबर जो 10 है वो पेपर नंबर 10 दो मौज़ूआत पर मुबनी है। अगर मैं यूँ कह दूँ कि जिस्म का आधा हिस्सा ही रहना ज़रूरी है, निचला हिस्सा रहने की ज़रूरत नहीं है, या अगर इंसानी जिस्म की मैं पूरी स्टडी करना चाहता हूँ, सिर्फ इस पेट के निचले हिस्से को मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ, तो आप कहेंगे कि ये कैसा हो सकता है, क्योंकि पेट का निचला हिस्सा भी और ऊपर का हिस्सा भी दोनों एक दूसरे से वाबस्ता है। तो जब तक मुकम्मल सर से पैर तक हम आदमी की स्टडी नहीं करते, तब तक मुकम्मल स्टडी इंसानी जिस्म की हुई है, उसका मुकम्मल मुताला हुआ है, ऐसा हम नहीं कह सकते। बिल्कुल उसी तरह तनक़ीद हम पढ़ रहे हैं, लेकिन तनक़ीद किसकी पढ़ रहे हैं? क्योंकि तनक़ीद एक ऐसा मौजू है जो इंसानी ज़िंदगी में हर कदम पर साथ होता है और हर कदम पे इंसानी ज़िंदगी का वास्ता तनक़ीद से पड़ता है। जैसे कि आप देखेंगे कि आप बाज़ार में जाने के लिए जब घर से निकलते हैं तो एक निगाह अपने जेब पर भी डालते हैं कि मुझे जो ख़रीदना है उसके लिए सरमाया है, हाँ है, ठीक, इस तरह। यानी आपने जायज़ा लिया अपनी जेब का, और बाज़ार में जाकर जो ख़रीदना है उन चीज़ों का भी आपको जायज़ा लेना है। अगर आपके पास सरमाया है तो आप वो चीज़ ख़रीद पाएंगे, नहीं तो नहीं ख़रीद पाएंगे। तो उस चीज़ को ख़रीदने के लिए, लेने के लिए, उसको समझने के लिए आपकी जेब की भी गुंजाइश होना चाहिए, जेब में पैसे होना चाहिए। उसी तरीके से जब आप कहीं जाने के लिए तैयार होते हैं तो आईने के सामने ठहरते हैं, तब भी आप अपने आप पर एक आखिर नज़र देखते हैं, यानी हाँ ठीक है, मैं मुनासिब लग रहा हूँ, जहाँ जा रहा हूँ एक तकरीब है, उस तकरीब में मुझे मदऊ किया गया है, बुलाया गया है, तो ठीक है, मेरी शेरवानी अच्छी है, मेरा शर्ट कुर्ता बटन वगैरह सब दुरुस्त है, नहीं है। हम लोग असर नौ अपना जायज़ा लेते तैयार होने के बाद भी। एक मुसव्विर होता है, मुसव्विर तस्वीर उतारता है, तस्वीर की तकमीलियत तो नहीं कहते, दौरान तस्वीर उतारने के वो बार बार उसको देखता है, यहाँ तक कि मुकम्मल होने के बावजूद भी उस तस्वीर को बारहा पीछे सरकता है, 2 कदम पीछे आता है, उसको देखता है, चारों तरफ से उसका जायज़ा लेता है। एक संग तराश मूर्ति तराशता है, मूर्ति तराश कर उसको देखता है, हथौड़ी छन्नी का इस्तेमाल करता है, फिर पीछे आता है, फिर देखता है, फिर कहीं नुक्स निकलता है। तो ये बार बार देखना, उसका जायज़ा लेना बार बार,
یہی تو دیکھنا تنقید کہلاتا ہے. یعنی کسی چیز کا جائزہ لینا، اس کا مطالعہ کرنا، حتمی شکل اس کو دینے سے قبل اس کا جائزہ لینا ہی تنقید کہلاتا ہے. حتمی شکل دینے کے لیے ایک عقیل نگاہ اس فنکار کو اپنے فن پر ڈالنا پڑتا ہے حتمی شکل دینے کے لیے. اور وہ جب اس کو حتمی شکل دینے کے لیے آخر میں جو وہ نگاہ ڈالتا ہے، تب اس کی وہ آخر میں اس کا فن جو ہے مکمل ہو جاتا ہے. ویسا ہی ہر شعبے زندگی میں، جیسے میں نے کہا کہ کہیں تقریب میں جانے سے قبل ہم حتمی شکل آخری ایک مرتبہ اپنے آپ پر، اپنے پیرائے پر نگاہ ڈالتے ہیں. یہ نگاہ ڈالنا بھی تنقید کہلاتا ہے نا. ہم بازار سے نکلتے ہیں، کوئی ہمیں کہتا ہے ارے بھائی آپ ایسا پہنے، وہ پہنے، ایسا ہے. یہ جو ہم کو لوگ تنقید روک کر بولتے ہیں، ٹوکتے ہیں، یہ بھی تو جو ہے تنقید کرنا کہلاتا ہے. کوئی شے کا نقص نکالنا اور اس کو دور کرنا بھی تنقید کہلاتا ہے. تو ادب میں ہم کس چیز کی تنقید پڑھتے ہیں؟ تو ظاہری بات ہے جو کچھ ادب میں شامل ہے تو ادب میں اسی کی پر تنقید پڑھتے ہیں. تو ادب کا جائزہ، سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا لازمی تھا کہ ادب کسے کہتے ہیں. تو ادب جو ہے فنون لطیفہ کی قسم ہے، جس کا مقصد مسرت پہنچانا ہے، خوشی پہنچانا ہے. ویسے تو تمام علوم، جتنے بھی دنیا میں علوم آئے ہیں، تمام علوم کا ایک بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ بنی نوع انسان کو کامیابی پہنچانا، سکون پہنچانا، یا بنی نوع انسان کے کام آنا ہر علم کا مقصد ہوتا ہے. چاہے آپ میڈیکل سائنس لیجیے، ڈاکٹر کیوں بنتا ہے؟ انسان کے جسمانی امراض کو دور کرنے کے لیے، یعنی گویا وہ انسانی زندگی میں کام آنا چاہتا ہے. انجینئر کیوں بنتا ہے؟ وہ بڑے بڑے پل بناتا ہے، بڑے بڑے راستے بناتا ہے، اور اس کا فائدہ انسانی زندگی کو ہوتا ہے. سائنٹسٹ یا کسی بھی شعبے میں جائیے، ہر شعبے کا علم جو ہے بنی نوع انسان کے لیے بنا ہے. تو ادب بھی بنی نوع انسان کے لیے ہی بنا ہے، ادب بھی انسان کے لیے ہی بنا ہے. ادب کا مقصد بھی انسان کو فائدہ پہنچانا ہی ہے. تو گویا ایسا علم جس کا مقصد انسان کو مسرت پہنچانا ہے وہ ادب کہلاتا ہے. طرز سکھاتا ہے، طریقہ سکھاتا ہے زندگی کا. ادب زندگی میں خوشیاں پہنچانے کا ذریعہ بنتا ہے. ادب کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو دو صنفیں ہمارے سامنے آتی ہیں. شاعری کے مختلف اصناف ہیں. جب ہم ہر صنف کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ تمام اصناف جو شاعری کے ہیں، اس کا بھی تو مقصد یہی ہے کہ انسان کو مسرت پہنچائی جائے، خوشی پہنچائی جائے. شاعری کے علاوہ جو نثری اصناف ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ داستان کیوں سنتا ہے انسان؟ زندگی کی الجھنوں سے نکل کر پریشانیوں اور مضطرب بے چین سی کیفیت کو تھوڑی دیر کے لیے بھلا کر زندگی کی دوڑ دھوپ، پریشانیاں، فکروں کو بالائے طاق رکھ کر انسان ایک ایسی خواب و خیالوں کی دنیا میں کھو جانا چاہتا ہے جہاں اس کے پیچھے یہ سب جو ہے پریشانیاں، فکریں، مصائب، الجھنیں نہ ہوں. اور ان خوابوں کی دنیا میں کھونے کے لیے وہ داستان پڑھتا ہے. انسان زندگی کی فکروں میں ایسا ڈوبا ہوا ہے، اس کے پیچھے ایسی الجھنیں اور فکریں ہیں، مسائل ہیں. ان مسائل کا حل وہ ناول میں تلاش کرتا ہے. جب اس کو دکھتا ہے کہ برائی کا خاتمہ ہو رہا ہے، مصائب کا خاتمہ ہو رہا ہے، ناول میں پڑھتا ہے کہ ایک شخص اس کو ختم کر رہا ہے، تو اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے. تو ناول پڑھنے سے اس کو مسرت حاصل ہوتی ہے، داستان پڑھنے سے مسرت حاصل ہوتی ہے. ڈرامہ وہ دیکھ کر اس کے اندر کھو جانا چاہتا ہے، ان خوشیوں میں کھو جانا چاہتا ہے، ان لمحات میں کھو جانا چاہتا ہے. تو اصل مطلب یہ ہے کہ ادب کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو مسرت پہنچائی جائے، خوشی پہنچائی جائے. ادب کا اصل مقصد ہے. تو ہمارے سلیبس میں جو ہے ادب ہے. ادب کسے کہتے ہیں یہ ہم نے اصل میں سے پہلے جو کلاسز ہم نے
لیکچرز کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا، وہ سلسلہ الحمدللہ پورے سلیبس کا احاطہ کیا ہوا ہے، اور ہم نے تقریباً سلیبس تکمیل کیا ہے، ادب کی تعریف سے لے کے نفسیاتی تنقید تک۔ چونکہ بیچ میں ایک وقفہ آ گیا تھا امتحانات کا، لاک ڈاؤن کا پیریڈ تھا، بچے ذہنی طور پر، نفسیاتی طور پر بعض دفعہ پڑھنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے، سننے کے لیے تیار نہیں تھے، لہذا ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ بھئی چلیے ایک مرتبہ پھر سے، چونکہ وقت ہے، اس وقت کے چلتے ہم اپنے پورے سلیبس کا اعادہ کریں، دوبارہ سے اثر نو اس پر ایک روشنی ڈالے، تنقیدانہ نظر ڈالے کہ ہاں کہ ہم نے اتنا پڑھا ہے، سمجھا ہے، نہیں سمجھا ہے، ہم نے جانا ہے کیا ہے۔ تو اس کے لیے اثر نو اس کا جائزہ لینا ضروری تھا، لہذا ہم نے سوچا کہ چلیے آج ایک مختصر انداز سے ہی صحیح، لیکن ایک مرتبہ تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں کہ ادب کسے کہتے ہیں، ادب کی تعریف کیا ہے، پھر ادب کے بعد تنقید کسے کہتے ہیں۔ اب ہم نے سمجھا کہ ادب جو ہے ایک فنون لطیفہ ہے، فنون لطیفہ کی تعریف بھی یہی ہے کہ ایسا فن جو انسان کو مسرت پہنچاتی ہے، خوشی پہنچاتی ہے نا، جیسے ہم فنون لطیفہ کی ایک قسم فن موسیقی ہے، جس کو سن کر آدمی بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اس کا دل خوش ہو جاتا ہے، پھر مسرت ماحول میں وہ چلا جاتا ہے موسیقی کی سنتے سنتے۔ ایک شکل جو ہے، ایک قسم جو ہے فنون لطیفہ کی فن مصوری بھی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ خوبصورت تصاویریں دیکھنے کے بعد انسان بعض دفعہ ان تصویروں میں کھو جاتا ہے، ان تصویروں کو دیکھتے دیکھتے اپنی آنکھ کو بھلا دیتا ہے، اس کو انتہائی مسرت ملتی ہے، خوشی ملتی ہے۔ تو یہ بھی فنون لطیفہ کی قسم ہے۔ فن تعمیر بھی جو ہے اسی کی ایک قسم ہے، ویسے ہی جو ہے ادب بھی اسی کی ایک قسم ہے، اور ادب انسانی مسرت کا پہنچانے کے ایک اہم ذریعہ۔ اب اس کے مختلف اقسام، اب ان اقسام میں بہت کچھ لکھا گیا ہے، داستانیں بھی بہت کچھ لکھی گئی ہیں، افسانے بھی بہت کچھ لکھے گئے، ناول بھی بہت کچھ لکھے گئے، ڈرامے لکھے گئے، شاعری کی جتنی اصناف ہیں ڈھیر ساری شعراء پیدا ہوتے گئے۔ وہ جو شاعری کی ابجد سے واقف نہیں ہے وہ لوگ بھی شاعری کرنے لگے، تو کیا ان کا تمام کلام ادب میں شمار کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ تمام کلام جو ہر کس و ناکس کچھ جس کو قافیہ نہیں معلوم، ردیف نہیں معلوم، بحر نہیں معلوم، شاعری نہیں معلوم، شاعری کی ابجد نہیں معلوم، بس کچھ بھی دو لفظوں کو جوڑ دے اور بول دے اور وہ شاعری کہلائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو ادب کا ایک اسٹرکچر ہے، اس کے قد و خال ہے، اس کے مقاصد ہیں، اس کا ایک چوکھٹا ہے، اس کے باہر لکھنے والا بھی نہیں جا سکتا۔ شاعر کے لیے شاعری کرنے کے کچھ اصول و ضوابط ہیں، ان کے مطابق ہی تو شعر کہا جا سکتا ہے نا۔ نہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آٹو کے اوپر بھی شعر ہے، لاری کے اوپر بھی شعر ہے، تو وہ سب ادب نہیں کہلاتا ہے۔ ادب کا اپنا ایک معیار ہوتا ہے۔ تو ادب میں جو کچھ بھی لکھا گیا ہے، چاہے داستان میں لکھا گیا یا دوسرے اصناف میں یا شاعری کے اصناف میں، کیا وہ ادب ہے؟ کیا وہ ادب کی معیار کو اترتا ہے؟ ایک زمانہ تھا کہ مرثیے کو، ایسے بہت سارے شعراء تھے جن کو لوگ سنا نہیں کرتے تھے، جن کو شعری لحاظ سے، شعر و شاعری کے لحاظ سے اہمیت نہیں دیا کرتے تھے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسے بہت سارے شاعر جن کی سماج میں شاعر کے طور پر کوئی اہمیت نہیں تھی، ویسے شاعروں نے ایک اہم ذریعہ ڈھونڈ لیا تھا، طریقہ ڈھونڈ لیا تھا کہ بھئی مرثیہ ایک ایسی صنف ہے جس میں کربلا کے واقعات بیان ہوتے ہیں، کربلا سے انسان کا قلبی لگاؤ ہے، ایک ایموشنل اٹیچ ہے، ایک نفسیاتی لگاؤ ہے نا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے ایک مذہبی لگاؤ ہے، اور کوئی بھی شاعر اگر کچھ مرثیہ پڑھتا ہے تو ہر آدمی سنتا ہے، اس لیے ہر بگڑا ہوا شاعر بھی جو ہے مرثیہ کہنے لگا تھا۔ اب مرثیہ کیا تو پھر عمار کھڑے ہو گئے۔ تو اس سب کو ادب کے دائرے میں لانے کے لیے ادب کو جانچنا پرکھنا بھی ضروری تھا۔ ہر لکھی ہوئی تحریر ادب نہیں کہلائی جا سکتی، تو ان تحریروں کا معیار بھی متعین کرنا تھا۔
اور ان تحریروں کا ان شاعری کا معیار متعین کرنے کا کام یقیناً تنقید کرتی ہے۔ تنقید کے معنی ہیں کھرے اور کھوٹے میں فرق کو تنقید کہتے ہیں۔ عام لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرنے کا نام تنقید کہلاتا ہے۔ تنقید اچھے اور برے میں فرق جو ہے، اس فرق کا امتیاز کرنے والی چیز جو ہے وہ تنقید ہے۔ اچھا اور برا کسے کہتے ہیں، اچھے کی تعریف کیا ہے، برے کی تعریف کیا ہے، برا ہم کسے کہیں گے، یہ سب باتیں جو ہے تنقید سے معلوم ہو سکتی ہیں۔ تو ادب اور تنقید یہ دو الگ الگ موضوعات ہوتے ہوئے بھی ایک موضوع ہو سکتا ہے۔ بہرکیف ادب اور تنقید پر مشتمل ہمارا یہ سلیبس ہے، تو طلباء و طالبات ہم نے اس کو پورا پڑھا ہے، لیکن انشاءاللہ اس کا اعادہ ہم کرتے رہیں گے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم کوشش کریں گے تنقید کی تعریف کے ساتھ ساتھ اس کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، بہت بہت شکریہ۔